हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब तुम्हारे पास नाजिल की गई है उसकी तिलावत करो और पाबंदी से नमाज पढ़ो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बाज रखती है और खुदा की याद यकीनी बड़ा मर्तबा रखती है, और तुम लोग जो कुछ करते हो खुदा उससे वाकिफ है। और ऐ ईमानदारों, अहले किताब से मुनाजरा न किया करो मगर उम्दा और शाइस्ता अल्फाजो नुआन से, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया उनके साथ रियायत न करो। और साफ साफ कह दो कि जो किताब हम पर नाजिल हुई है और जो किताब तुम पर नाजिल हुई है, हम तो सब पर ईमान ला चुके और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अगले पैगंबरों पर किताबें उतारी उसी तरह हमने तुम्हारे पास किताब नाजिल की, तो जिन लोगों को हमने पहले किताब अता की है वो उस पर भी ईमान रखते हैं, और उन अरबों में से बाज वो हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों के तो बस पके कटे काफिर मुनकिर हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से पहले ना तो तुम कोई किताब ही पढ़ते थे और ना अपने हाथ से तुम लिखा करते थे। ऐसा होता तो ये झूठे जरूर तुम्हारी नबूवत में शक करते, मगर जिन लोगों को खुदा की तरफ से इल्म अता हुआ है उनके दिल में ये कुरान वाज़ेह और रोशन आयतें हैं, और सरकशों के सिवा हमारी आयतों से कोई इनकार नहीं करता। और कुफार अरब कहते हैं कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके परवरदिगार की तरफ से मोजज़े क्यों नहीं नाजिल होते। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दो कि मोजज़े तो बस खुदा ही के पास हैं और मैं तो सिर्फ साफ साफ अज़ाब खुदा से डराने वाला हूँ। क्या उनके लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर कुरान नाजिल किया जो उनके सामने पढ़ा जाता है, और इसमें शक नहीं कि ईमानदार लोगों के लिए इसमें खुदा की बड़ी मेहरबानी और अच्छी खासी नसीहत है। तुम कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के वास्ते खुदा काफी है जो सारे आसमान और जमीन की चीजों को जानता है। और जिन लोगों ने बातिल को माना और खुदा से इनकार किया वही लोग बड़े घाटे में रहेंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे लोग अजाब के नाजिल होने की जल्दी करते हैं, और अगर अजाब का वक्त मुअय्यन न होता तो यकीनन उनके पास अब तक अजाब आ जाता, और आखिर एक दिन उन पर अचानक जरूर आ पड़ेगा और उनको खबर भी न होगी। ये लोग तुमसे अजाब की जल्दी करते हैं, और ये यकीनी बात है कि दोज़ख काफिरों को इस तरह घेर कर रहेगी कि रुक न सकेंगे। जिस दिन अजाब उनके सर के ऊपर से और उनके पाँव के नीचे से उनको ढांके होगा, और खुदा उनसे फरमाएगा कि जो कारस्तानियां तुम दुनिया में करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन तो यकीनन कुशादा है, तो तुम मेरी ही इबादत करो, और हर शख्स एक न एक दिन मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम सब आखिर हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनको हम बहिश्त के झरोखों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अच्छे चलन वालों की भी क्या खूब खरी मजदूरी है, जिन्होंने दुनिया में मुसीबतों पर सब्र किया और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और जमीन पर चलने वालों में से बहुतेरे ऐसे हैं जो अपनी रोजी अपने ऊपर लादे नहीं फिरते, खुदा ही उनको भी रोजी देता है और तुमको भी, और वो बड़ा सुनने वाला वाकिफकार है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उनसे पूछो कि भला किसने सारे आसमान और जमीन को पैदा किया और चांद और सूरज को काम में लगाया, तो वो जरूर यही कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर वो कहाँ बह के चले जाते हैं। खुदा ही अपने बंदों में से जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इसमें शक नहीं कि खुदा ही हर चीज से वाकिफ है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उनसे पूछो कि किसने आसमान से पानी बरसाया फिर उसके जरिए से जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा व आबाद किया, तो वो जरूर यही कहेंगे कि अल्लाह ने। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से बहुतेरे इतना भी नहीं समझते, और ये दुनियावी जिंदगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। और अगर ये लोग समझे बूझें तो इसमें शक नहीं कि अबदी जिंदगी की जगह तो बस आखिरत का घर है, बाकी लग़्व। फिर जब ये लोग कश्ती में सवार होते हैं तो निहायत खुलूस से उसकी इबादत करने वाले बनकर खुदा से दुआ करते हैं। फिर जब उन्हें खुश्की में पहुंचाकर नजात देता है तो फौरन शिर्क करने लगते हैं ताकि जो नेमतें हमने उन्हें अता की हैं उनका इनकार कर बैठें।
اور تاکہ دنیا میں خوب چین لیں تو ان قریب ہی اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم مکے کو امن و اطمینان کی جگہ بنایا، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب اس کے پاس کوئی سچی بات آئے تو جھٹلا دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور اس میں شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہاں سے بہت قریب کے ملک میں نصارہ اہل فارس آتش پرستوں سے ہار گئے، مگر یہ لوگ ان قریب ہی اپنے ہار جانے کے بعد چند سالوں میں پھر اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد غرض ہر زمانے میں ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، اور اس دن ایماندار لوگ خدا کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ بس دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہے بس بالکل ٹھیک اور ایک مقرر میعاد کے واسطے پیدا کیا ہے؟ اور کچھ شک نہیں کہ بہتیرے لوگ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ کے حضور قیامت ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ان کا انجام کیسا برا ہوا، حالانکہ جو لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے، اور جس قدر زمین ان لوگوں نے آباد کی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کی ان لوگوں نے کاشت بھی کی تھی اور اس کو آباد بھی کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر واضح اور روشن معجزے لے کر آ چکے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا۔ تو خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر وہ لوگ کفر و سرکشی سے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن گنہگار لوگ نا امید ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مومنوں سے کفار جدا ہو جائیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو وہ باغ بہشت میں نہال کر دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا تو یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو خدا کی پاکیزگی ظاہر کرو، اور سارے آسمان و زمین میں تیسرے پہر کو، اور جس وقت تم لوگوں کی دوپہر ہو جاوے وہی قابل تعریف ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، اور زمین کے مرنے کے بعد زندہ و آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر زمین پر چلنے پھرنے لگے۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر چین کرو، اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور الفت پیدا کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں واقف کاروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کو تمہارا سونا اور اس کے فضل و کرم روزی کی تلاش کرنا بھی اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہے۔ بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے واسطے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد آباد کرتا ہے۔
بے شک عقل مندوں کے واسطے اس میں قدرت خدا کی بہت سی دلیلیں ہیں، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر مرنے کے بعد جس وقت تم کو ایک بار بلائے گا تو تم سب کے سب زمین سے زندہ ہو کر نکل پڑو گے، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں، اور وہ ایسا قادر مطلق ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور سارے آسمان و زمین میں سب سے بالا تر اسی کی شان ہے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے تمہاری ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، کیا اس میں تمہاری کنیزوں غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ اور کیا تم ان سے ایسا ہی خوف رکھتے ہو جتنا تمہیں اپنے لوگوں کا حق حصہ نہ دینے میں خوف ہوتا ہے؟ پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ عقل مندوں کے واسطے ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں، مگر سرکشوں نے تو بغیر سمجھے بوجھے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی اور خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ غرض خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے پھر اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی بناوٹ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف سے رجوع ہو کر خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور پابندی سے نماز پڑھو اور مشرکین سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اصلی دین میں تفرقہ پردازی کی اور مختلف فرقے کے بن گئے۔ جو دین جس فرقے کے پاس ہے اسی میں نحال ہے، اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو اسی کی طرف رجوع ہو کر اپنے پروردگار کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کی لذت چکھا دیتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ خیر، دنیا میں چند روز چین کر لو، پھر تو بہت جلد اپنے کیے کا مزہ تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اس کے حق ہونے کو بیان کرتی ہے جسے یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور جب ہم نے لوگوں کو اپنی رحمت کی لذت چکھا دی تو وہ اس سے خوش ہو گئے، اور جب انہیں اپنے ہاتھوں کی اگلی کارستانیوں کی بدولت کوئی مصیبت پہنچی تو یک بارگی مایوس ہو کر بیٹھ رہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایماندار لوگوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قرابت دار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق فدک دے دو، اور محتاج و پردیسی کا بھی، اور جو لوگ خدا کی خوشنودی کے خواہاں ہیں ان کے حق میں یہی سب سے بہتر ہے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال و دولت میں ترقی ہو، تو یاد رہے کہ ایسا مال خدا کے ہاں پھولتا پھلتا نہیں، اور تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ خدا کی بارگاہ سے دونا دون لینے والے ہیں۔ خدا وہ قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے جسے یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ خود لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشک و تر میں فساد پھیل گیا، تاکہ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں خدا ان کو ان میں سے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے تاکہ یہ لوگ اب بھی باز آئیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ جو لوگ اس کے قبل گزر گئے ان کے افعال کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے بہتیرے تو مشرک ہی ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس دن کے آنے سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا، اپنا رخ مضبوط اور سیدھے دین کی طرف کیے رہو۔ اس دن لوگ پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کافر بن بیٹھا اس پر اس کے کفر کا وبال ہے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا اپنے فضل و کرم سے اچھی جزا عطا کرے گا۔
وہ یقیناً کفار سے الفت نہیں رکھتا۔ اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری کے واسطے قبل سے بھیج دیا کرتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے بھی کہ اس کی بدولت کشتیاں اس کے حکم سے چل کھڑی ہوں، اور تاکہ تم اس کے فضل و کرم سے اپنی روزی کی تلاش کرو، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے اور بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، تو وہ پیغمبر واضح و روشن معجزے لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا، تو ان مجرموں سے ہم نے خوب بدلہ لیا، اور ہم پر تو مومنین کی مدد کرنا لازم تھا ہی۔ خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پھر وہی خدا بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور کبھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بوندیاں اس کے درمیان سے نکل پڑتی ہیں، پھر جب خدا انہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ ان پر باران رحمت نازل ہونے سے پہلے بارش سے شروع ہی سے بالکل مایوس اور مجبور تھے۔ غرض خدا کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو تو کہ وہ کیوں کر زمین کو اس کے مرنے کے بعد آباد کرتا ہے۔ بے شک یقینی وہی مردوں کا زندہ کرنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم کھیتی کی نقصان دہ ہوا بھیجیں، پھر لوگ کھیتی کو اسی ہوا کی وجہ سے زرد پژمردہ دیکھیں، تو وہ لوگ اس کے بعد فوراً ناشکری کرنے لگیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو اپنی آواز نہ مردوں ہی کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لا سکتے ہو۔ تم تو بس انہی لوگوں کو سنا سمجھا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کو دل سے مانیں، پھر یہی لوگ اسلام لانے والے ہیں۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب کی قوت عطا کی، اسی نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی بڑا واقف کار اور ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یوں ہی لوگ دنیا میں بھی افطرا پردازیاں کرتے رہے۔ اور جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم و ایمان دیا گیا جواب دیں گے کہ ہاں، تم تو خدا کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک برابر ٹھہرے رہے، پھر یہ تو قیامت ہی کا دن ہے، مگر تم لوگ اس کا یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ تو اس دن سرکش لوگوں کو نہ ان کی عذر معذرت کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی سنوائی ہوگی۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کو ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی سا معجزہ لے آؤ تو بھی یقیناً کفار یہی بول اٹھیں گے کہ تم لوگ نرے دغاباز ہو۔ جو لوگ سمجھ اور علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پر نظر کر کے خدا یوں تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ تمہاری تصدیق نہیں کرتے تمہیں بہکا کر خفیف کر دیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو از سر تپا ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں، اور یہی لوگ قیامت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور لوگوں میں بعض نضر ابن الحارث ایسا ہے جو بیہودہ قصے کہانیاں خریدتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو خدا کی سیدھی راہ سے بھٹکا دے اور آیت خدا سے مسخرہ پن کرے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو شیخی کے مارے منہ پھیر کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ٹھیٹھی ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کو دردناک عذاب کی ابھی سے خوشخبری دے دو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمت کے ہرے بھرے بہشتی باغ ہیں، تو وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کا پکا وعدہ ہے، اور وہ تو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو
کہ اسی نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنا ڈالا اور اسی نے زمین پر بھاری بھاری پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے کہ مبادا تمہیں لے کر کسی طرف جنبش کرے، اور اسی نے ہر طرح چہل پہل کرنے والے جانور زمین میں پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ تو خدا کی خلقت ہے، پھر بھلا تم لوگ مجھے دکھاؤ تو کہ جو معبود خدا کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، بلکہ سرکش لوگ کفار سریحی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا تھا کہ تم خدا کا شکر کرو، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو اپنا بگاڑا، کیونکہ خدا تو بہرحال بے پرواہ اور قابل حمد و ثنا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، خبردار کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک یقینی بڑا سخت گناہ ہے جس کی بخشش نہیں۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کے پیٹ میں رکھا، اس کے علاوہ 2 برس میں جا کے اس کی دودھ بڑھائی کی، اپنے اور اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر مگر تکلیف نہ پہنچانا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے، اور ان لوگوں کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری ہی طرف رجوع کرے، پھر تو آخر تم سب کی رجوع میری ہی طرف ہے۔ تب دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت اس کا انجام بتا دوں گا۔ اے بیٹا، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہوا ہو، تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے۔ اے بیٹا، نماز پابندی سے پڑھا کرو، اور لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہو، اور برے کام سے روکو، اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو، کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو، اور دوسرے سے بولنے میں اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ آوازوں میں تو سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے۔ کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی نے یقینی تمہارا تابع کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور بعض لوگ نضر بن حارث وغیرہ ایسے بھی ہیں جو خامخواہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کے باپ داداؤں کو جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ اور جو شخص خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو بے شک اس نے ایمان کی مضبوط رسی پکڑ لی، اور آخر تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کافر بن بیٹھے تو تم اس کے کفر سے کڑھو نہیں، ان سب کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہم بتا دیں گے۔ بے شک خدا دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔ ہم انہیں چند روزوں تک چین کرنے دیں گے، پھر انہیں مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تم کہہ دو کہ الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر اتنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے بے پرواہ اور بہرحال قابل حمد و ثنا ہے۔ اور جتنے درخت زمین میں ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بنے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد اور 7 سمندر سیاہی ہو جائیں، اور خدا کا علم اور اس کی باتیں لکھی جائیں، تو بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک خدا سب پر غالب اور دانا و بینا ہے۔
تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کے برابر ہے۔ بے شک خدا تم سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ خدا ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور دن کو بڑھا کے رات میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو گویا تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ ایک مقرر میعاد تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے؟ یہ سب باتیں اس سبب سے ہیں کہ خدا ہی یقینی برحق معبود ہے، اور اس کے سوا جس کو لوگ پکارتے ہیں یقینی بالکل باطل، اور اس میں شک نہیں کہ خدا ہی عالی شان اور بڑا رتبے والا ہے۔ کیا تو نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی کے فضل سے کشتی دریا میں بہتی اور چلتی رہتی ہے، تاکہ لکڑی میں یہ قوت دے کر تم لوگوں کو اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کو دکھا دے۔ بے شک اس میں بھی تمام صبر و شکر کرنے والے بندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب انہیں موج اونچی ہو کر سائبانوں کی طرح اوپر سے ڈھانک لیتی ہے تو نرا کھرا اسی کا عقیدہ رکھ کر خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض تو کچھ روز اعتدال پر رہتے ہیں، اور بعض پکے کافر اور ہماری قدرت کی نشانیوں سے انکار تو بس بد عہد اور ناشکرے ہی لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ خدا کا قیامت کا وعدہ بالکل پکا ہے، تو کہیں تم لوگوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ کہیں تمہیں فریب دینے والا شیطان کچھ فریب دے۔ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے، اور وہی جب موقع مناسب دیکھتا ہے پانی برساتا ہے، اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں نر و مادہ ہے جانتا ہے، اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گڑے گا۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ خبردار ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ کتاب قرآن کا نازل کرنا سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس شخص رسول نے اپنے جی سے گڑھ لیا ہے؟ یہ بالکل تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں۔ خدا ہی تو ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں 6 دن میں پیدا کیں، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم اس سے بھی نصیحت و عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آسمان سے زمین تک کے ہر امر کا وہی مدبر و منتظم ہے۔ پھر یہ بندوبست اس دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 برس ہوگی اسی کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ وہی مدبر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا سب پر غالب مہربان ہے۔ وہ قادر جس نے جو چیز بنائی خوب درست بنائی، اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی، پھر اس کی نسل انسانی جسم کے خلاصے یعنی نطفے کے سے ذلیل پانی سے بنائی، پھر اس کے پتلے کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تم لوگوں کے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنائے۔ اس پر بھی تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نیا جنم لیں گے؟ قیامت سے نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حضور ہی سے انکار رکھتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا، اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بہت افسوس ہوگا اگر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ حساب کے وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، پروردگارا، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر لوٹا دے کہ ہم نیک کام کریں
اور اب تو ہم کو قیامت کا پورا پورا یقین ہے، اور خدا فرمائے گا کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ہر شخص کو مجبور کر کے راہ راست پر لے آتے، مگر میری طرف سے روز ازل یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور آدمیوں سے بھر دوں گا، تو چونکہ تم آج کے دن کی حضوری کو بھولے بیٹھے تھے تو اب اس کا مزہ چکھو، ہم نے قصدن تم کو بھلا دیا، اور جیسی جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں ان کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ ہماری آیتوں پر ایمان بس وہی لوگ لاتے ہیں کہ جس وقت انہیں وہ آیتیں یاد دلائی گئیں تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھنے لگے۔ اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے اور عذاب کے خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ تو کیا جو شخص ایماندار ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو بدکار ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ان کے لیے تو رہنے سہنے کے لیے بہشت کے باغات ہیں۔ یہ سامان ضیافت ان کارگزاریوں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کر چکے تھے، اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے، وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اس کے مزے کو چکھو، اور ہم یقینی قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو ان قریب ہوگا، تاکہ یہ لوگ اب بھی میری طرف رجوع کریں۔ اور جس شخص کو اس کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ ہم گنہگاروں سے انتقام لیں گے اور ضرور لیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو موسیٰ کو بھی آسمانی کتاب توریت عطا کی تھی، تو تم بھی اس کتاب قرآن کے من جانب اللہ ملنے سے شک میں نہ پڑے رہو۔ اور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما قرار دیا تھا، اور انہی بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو، چونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا، پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ جن باتوں میں لوگ دنیا میں باہم جھگڑتے رہتے ہیں قیامت کے دن تمہارا پروردگار قطعی فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم چٹیل میدان افتادہ زمین کی طرف پانی کو جاری کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم گھاس پات اگاتے ہیں جسے ان کے جانور اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ قیامت آئے گی تو آخر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو اس کی مہلت دی جائے گی، غرض تم ان کی باتوں کا خیال چھوڑ دو اور تم منتظر رہو، آخر وہ لوگ بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا ہی سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا واقف کار حکیم ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو وحی کی جاتی ہے بس اسی کی پیروی کرو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو خدا اس سے یقینی اچھی طرح آگاہ ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو اور خدا ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ خدا نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے کہ ایک ہی وقت دو ارادے کر سکے، اور نہ اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دی ہیں، اور نہ اس نے تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنا دیے۔ یہ تو فقط تمہاری منہ بولی بات اور زبانی جمع خرچ ہے، اور چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی، خدا تو سچی کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی خدا کے نزدیک بہت ٹھیک ہے۔ ہاں اگر تم لوگ ان کے اصلی باپوں کو نہ جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، انہیں بھائی دوست کہہ کر پکارا کرو، اور وہاں اس میں بھول چوک جاؤ تو البتہ اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، مگر جب تم دل سے جان بوجھ کر کرو
تو ضرور گناہ ہے، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گویا امت کے مہربان باپ ہیں، اور ان کی بیویاں گویا ان کی مائیں ہیں۔ اور مومنین و مہاجر میں سے جو لوگ باہم قرابت دار ہیں، کتاب خدا کی رو سے غیروں کی نسبت ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو دوسری بات ہے۔ یہ تو کتاب خدا میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اور پیغمبروں سے، اور خاص تم سے، اور نوح اور ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا، اور ان لوگوں سے ہم نے سخت عہد لیا تھا تاکہ قیامت کے دن سچوں پیغمبروں سے ان کی سچائی تبلیغ رسالت کا حال دریافت کریں۔ اور کافروں کے واسطے تو اس نے دردناک عذاب تیار ہی کر رکھا ہے۔ اے ایمانداروں، خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں۔ جنگ خندق میں جب تم پر کافروں کا لشکر امنڈ کے آ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کی، ان پر آندھی بھیجی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے تھے خدا اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی داخل ہو گئے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیال کرنے لگے تھے، یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا تھا اور خوب اچھی طرح جھنجھوڑے گئے تھے۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکے کی دیوار تھی، اور جب ان میں کا ایک گروہ کہنے لگا تھا کہ اے مدینے والوں، اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خالی غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو اسی بہانے سے بس بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی لشکر ان لوگوں پر مدینے کے اطراف سے آ پڑے اور ان سے فساد خانہ جنگی کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ لوگ اس کے لیے فوراً موجود ہوں، اور اس وقت اپنے گھروں میں بھی بہت کم توقف کریں گے، مگر یہ تو جہاد ہے، حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے خدا سے عہد کیا تھا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور خدا کے عہد کی پوچھ گچھ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگے بھی تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز کچھ بھی مفید نہ ہوگا، اور اگر تم بھاگ کر بچ بھی گئے تو بس یہی نہ کہ دنیا میں چند روز اور چین کر لو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھے تو تمہیں اس کے عذاب سے کون ایسا ہے جو بچائے، یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا نہ تو کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ مددگار۔ تم میں سے جو لوگ دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے بھی آؤ، اور خود بھی فقط چھدا چڑھانے کو لڑائی کے کھیت میں بس ایک ذرا سا آ کر تم سے اپنی جان چرائی اور چل دیے۔ اور جب ان پر کوئی خوف کا موقع آ پڑا تو تم دیکھتے ہو کہ یاس سے تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی بے ہوشی چھا جائے۔ پھر جب خوف کا موقع جاتا رہا اور ایمانداروں کی فتح ہوئی تو مال غنیمت پر گرتے پڑتے فوراً تم پر اپنی تیز زبانوں سے طعنہ کرنے لگے۔ یہ لوگ شروع سے ایمان ہی نہیں لائے، فقط زبانی جمع خرچ تھی، تو خدا نے بھی ان کا کیا کرایا سب اکارت کر دیا۔ اور یہ تو خدا کے واسطے ایک نہایت آسان بات تھی۔ مدینے کا محاصرہ کرنے والے چل بھی دیے، مگر یہ لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر کہیں کفار کا لشکر پھر آ پہنچے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ جنگلوں میں گنواروں میں جا بستے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر ان لوگوں میں رہنا پڑتا تو فقط چھدا چھڑانے کو ذرا ظہور کہیں لڑتے۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خندق میں بیٹھنا ایک اچھا نمونہ تھا، مگر ہاں، یہ اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کی یاد بکثرت کرتا ہو
اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جمگھٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اس کی پرواہ کیا ہے؟ اور خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ غرض ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ یہ امتحان اس لیے تھا تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ان کی سچائی کی جزائے خیر دے، اور اگر چاہے تو منافقین کی سزا کرے، یا اگر وہ لوگ توبہ کریں تو خدا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خدا نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے پھیر دیا، اور وہ لوگ اپنی جھنجھلاہٹ میں پھر گئے اور انہیں کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، اور خدا نے اپنی مہربانی سے مومنین کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اور خدا تو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں بنی قریظہ نے ان کفار کی مدد کی تھی، خدا ان کو ان کے قلعوں سے بے دخل کر کے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا روب بٹھا دیا کہ تم ان کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کو قیدی اور غلام بنانے لگے۔ اور تم ہی لوگوں کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور اس زمین خیبر کا خدا نے مالک بنا دیا جس میں تم نے قدم تک نہیں رکھا تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم فقط دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زینت کی خواہاں ہو تو ادھر آؤ، میں تم لوگوں کو کچھ ساز و سامان دے دوں اور عنوان شائستہ سے رخصت کر دوں۔ اور اگر تم لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو اچھی طرح خیال رکھو کہ تم لوگوں میں نیکوکار عورتوں کے لیے خدا نے یقیناً بڑا بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریحی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوئی تو یاد رہے کہ اس کا عذاب بھی دگنا بڑھا دیا جائے گا، اور خدا کے واسطے نہایت آسان ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ